बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल इस्लामी महीनों में तीसरा महीना होता है, जो कि बहुत ही बाबरकत महीना होता है। इस महीने में मुसलमान अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पे खुशी मनाते हैं, खैरात व सदका करते हैं, और जिसे हम कहते हैं 12 रबीउल अव्वल ईद मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है। इसकी निस्बत से परफेक्ट टीवी ने एक खुसूसी प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं और इनके बाद एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेगा। सबसे पहले हम गेस्ट की इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नसीबुल्लाह और दूसरी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं कलसूम वकार। तो आइए इनसे जानते हैं कि दूसरी जो हमारी गेस्ट हैं वो नात ख़्वां भी हैं, और पहले हाफिज़ नसीबुल्लाह के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी क्यों मनाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेलकम टू परफेक्ट टीवी। खैरियत से रुकियो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। जी हाफिज़ नसीबुल्लाह, आप हमें पहले बताइए कि ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले रबीउल अव्वल के महीने के मुतालिक कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मत के लिए उसवा हसना है, बिल्कुल एक नमूना है। बिल्कुल। उस नमूने के पेश नज़र उम्मत के लिए उनकी तक़लीद करनी चाहिए जी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो भी उनके अहकामात है, उनके तरीक़े हैं, उन तरीक़ों उन अहकामात के पेश नज़र जो भी उम्मती उन पर अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में कोशिश करने के लिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने के लिए कोशिश की, वो इंसान वो इस ज़िंदगी में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी, और ये कामिल मुसलमान कहलाने के मुस्तहिक भी हैं। रही बात कि रबीउल अव्वल ये इस्लामी महीनों में तीसरा महीना है जी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल वो इस महीने में हुई। बिल्कुल। अब इस महीने में उनकी जो बरकत है, उनकी जो आज़मत है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। बिल्कुल। लेकिन उनकी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत, उनकी तक़द्दुस की जो ज़िंदगी थी, क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में इस महीने में अपनी यौम पैदाइश मनाया था या नहीं, ये अलग एक सवाल है। जी बिल्कुल। क्या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन का जो ज़माना था, क्या उन्होंने अपने ज़माने में 100 साल उसमें सहाबाए किराम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत और यौम विसाल दोनों के मुतालिक क्या उन्होंने मनाया था या नहीं? तो इसमें हमें यही देखने को मिलता है कि उन्होंने तो कभी भी नहीं मनाया, ना उन्होंने बज़ारते खुद और ना उनके बाद जो सहाबा आए, ना उन्होंने मनाया। तो इसमें आप क्या कहेंगे? हमारे दीन एक अमली दीन है जी, हमसे अमल के मुतालबा करते हैं बिल्कुल कि दीन में वो बंदा कामयाब है कि जिसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार की, बिल्कुल सहाबा किराम की पैरवी इख्तियार की। बेशक। तो जिन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार की या सहाबा किराम की अमली ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लाने की फ़िक्रमंद हुई, तो दीन हमसे अमल की मुतालबा करती है। तो क्या हम अपनी इस महीने में, इस दिन मनाने में, आइंदा 2024 के रबीउल अव्वल के महीने तक, 12 रबीउल अव्वल तक, क्या हम इस नियत से इस दिन को मनाते हैं कि क्या इससे पहले हमारे अंदर जो जो भी गलती हो, जो जो गलत अमाल हमें मौजूद हो, क्या इस 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से हम उन गलत अमाल को दूर करके हम एक आज़म करते हैं, एक इरादा करते हैं कि आइंदा 12 रबीउल अव्वल के साल तक हम फिर इस गलतियों से हम अपनी ज़ात को दूर कर देते हैं, वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। जी, क्योंकि इस दिन मनाने का आज़म, इस दिन का मतलब यही है कि इंसान आज़म कर ले, बिल्कुल इरादा कर ले बिल्कुल कि हमारे अंदर कौन कौन सी कोताहियाँ मौजूद हैं, कौन कौन सी गलती मौजूद है। क्या इस दिन मनाने की वजह से वो गलती हमसे
ختم ہونے کی فکر ہمارے ساتھ موجود ہے یا نہیں؟ بالکل اگر ہم اس فکر کو آگے بڑھائیں آئندہ سال تک تو پھر اس دن منانے میں کوئی مشکل نہیں. بالکل اس دن کو منانا یہ ہر انسان کے لیے مبارک ہو. صحیح بالکل. صرف مسئلہ ہے کہ عملی زندگی کو اپنانا. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت اختیار کی. ان کی صحبت کی وجہ سے زندگی میں کامیابی بھی آئی, زندگی میں کامرانی بھی آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں اس 23 سالہ زندگی سے پہلے یہی صحابہ کرام تھے, وہ دین سے بھی دور تھے, جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ہوئی ان کے بعد جو 23 سالہ زندگی میں اس مختصر سی زندگی میں وہ کام کر کے دکھائے جو آخرت کے لیے ایک نمونہ اور ایک مثال پیش ہوا. بالکل. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ادنا سے صحابی جن امتی نے ان کی اقتداء کی وہ اس زندگی میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی. بالکل. وجہ بنیادی یہ تھی کہ صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس دن 12 ربیع الاول کے دن منانے سے ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں؟ اگر نہیں آئے گی تو پھر اس دن کو منانا جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو پھر ہمارے لیے ایک رسمی طور پر ایک دن کے طور پر ہم منائیں گے. بالکل. لیکن اس کے پیش نظر ایک عمل موجود ہے. جب وہ عمل ہم اپنی ذات میں نہیں لائے, اپنے بچوں کے لیے ان کے لیے ہم فکر مند نہ بن جائے تو یہ جذبہ پھر تو ایک دن تک مخصوص ہوگا, محدود ہوگا. تو یہ اس میں شریعت میں اس کی مثال نہیں. بالکل. شریعت ہم سے عمل کی مطالبہ کرتے ہیں. اگر ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر منانا مبارک ہو. بالکل. اگر ہم عمل کے لیے تیار نہیں تو پھر منانا ایک رسم بھی ہوگا, ایک دن تک بھی محدود ہوگا. جس طرح ایک مثال بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے کہ ایک قسم کے ایک سیاسی لیڈر ہو, ایک بڑا تاجر ہو, ان کی یوم پیدائش لوگ مناتے ہیں کہ فلان سیاسی لیڈر بندہ تھا, ان کی زندگی میں فلان واقعات موجود ہیں, فلان اس طرح مثالیں موجود ہیں. ہم ان کی نقش قدم پر چلنے کے لیے لوگوں کو ہم آگاہ کرتے ہیں. بالکل. لیکن وہ ایک دن تک مخصوص ہے. اگر اس لیڈر کی یوم دن وہ ان کی عملی زندگی منانے والے اپنی زندگی میں فکر مند بن جائے, کوشش کرنے کے لیے فکر مند بن جائے تو ان کی عملی زندگی منانے والوں کے لیے ایک مثال اور ایک نمونہ ہے. لیکن ہم اس طرح نہیں کرتے, صرف ایک دن تک ہم محدود کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وصال وہ دن تھا کہ پورے کائنات میں وہ دن اس طرح عظیم ہستی کبھی نہیں آیا, نہ کبھی آئے گا. بے شک. لیکن اس عظیم ہستی کی جو 12 ربیع الاول ہے ہم کو بحیثیت مسلمان اس طرح منانا چاہیے کہ ہماری زندگی میں اگر جھوٹ موجود ہے تو ہم آئندہ سال تک ایک عزم رکھتے ہیں کہ ہم پھر کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول منانے کا ایک حیثیت, صحیح طریقہ. اگر ہمارے اندر سود کے لین دین موجود ہے تو ہم کو اس دن منانے سے عزم کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت کا ایک عمل موجود ہے. تو اس دن ہم اس لیے مناتے ہیں کہ آئندہ سال تک ہم اس غلطی کی ازالہ کرنے کے لیے ہم ارادہ بھی رکھتے ہیں, عزم بھی رکھتے ہیں. پھر اس دن کو منانا مسلمان کے لیے اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا نہیں, نہ صحابہ کرام نے منایا, لیکن ہمارے لیے بھی منانے کی حیثیت نہیں. پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پر مبارک ہے, کیونکہ دین اس عمل پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اجر قائم رکھا ہے جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. جب یہ ثابت نہیں تو پھر ہم اپنے طریقے سے اجر کی نیت سے, ثواب کی نیت سے اگر ہم اس دن کو منا لیں
تو یہ ہم اپنی طرف سے دن میں ایک عمل قائم کرتے ہیں بدعت، جو کہ ان کو بدعت کا نام بھی دیا بالکل، جاتا ہے، ہاں، لیکن پھر بھی ہم اس دن کو مناتے ہیں، صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عزم یہ ہو کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں موجود ہیں، جو کمزوریاں، جو گناہ، جن گناہوں میں ہم مبتلا ہے، ان گناہوں کے ازالہ کرنے کے لیے آئندہ 12 ربیع الاول 2024 تک جی، ہم یہ عزم رکھتے ہیں کہ ہم اس طرح غلطیوں سے اپنی ذات کو صاف بھی کرتے ہیں، بچاتے بھی۔ جی جی بالکل، ناظرین نصیب اللہ نے بالکل صحیح کہا کہ آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ہم سمجھ گئے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مولوی صاحب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنا اندر روشن کریں، بجائے اس کے کہ آپ گھروں کو، مسجدوں کو، دکانوں کو، محلوں کو روشن کریں، کہ اپنا اندر روشن کریں اور یہ عہد کر لیں، یہ بالکل ایک پکے ٹھکے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وعدہ کر لیں خود سے کہ جو کمیاں، خطائیاں، گناہ، غلطیاں ہم کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، تب ہی 12 ربیع الاول آپ منا سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ہمارے نعت خواں کی جانب، کلثوم وقار سے سنتے ہیں ایک نعت۔ جی کلثوم۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ آمنہ بی بی کی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کی گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، آج درو دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، پیاری صورت ہنستا چہرہ منہ سے جھڑتے پھول، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا، نور کا پتلا چاند کا ٹکڑا، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری ہے ایسی شان، جبریل آئے جھولا جھلائے، لوری ہے ایسی شان، سو جا سو جا رحمت عالم، سو جا سو جا رحمت عالم، حق کا پیارا رسول نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ تو آج ہم تعریف کر رہے ہیں سردار دو جہاں رحمت للعالمین محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ انہی کی وجہ سے یہ دو جہاں بنے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ دنیا بنی ہے، انہی کی وجہ سے جہنم دوزخ کا کنسیپٹ آیا ہے۔ تو پھر سے چلتے ہیں حافظ نصیب اللہ کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ خیرات و صدقہ کی کیا اہمیت ہے، کہ ہم صرف اگر ربیع الاول میں کرو تو صدقہ یا خیرات کی کیا اہمیت ہے کہ ہم اگر صرف اور صرف ربیع الاول میں ہی کریں؟ خیرات اور صدقات کے لیے کوئی دن مختص نہیں، نہ کوئی وقت مقرر ہے، جی بالکل،
لیکن اگر کوئی بندہ اس ربیع الاول کے مہینے میں خیرات کا اہتمام کر لے، جی وہ بھی لوگ اس نیت سے اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ مجھے اجر ملے، بالکل لیکن اجر اس وقت ہوگا جب انسان کوئی دن مختص نہ کرے. مطلب کہ سارا سال کرتے رہے. بس جب آپ نے ایک دن کو مختص کر لیا، جی صرف 12 ربیع الاول جی یا محرم کا دن، تو گویا کہ آپ نے اس خیرات کا ایک دن تک آپ نے مخصوص کر رکھا، تو صحیح. اس لیے اس کا اجر پھر نہیں ہوگا. بالکل. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، کہ میری اتباع قائم کرو. بالکل. تو جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہو، اب محبت وہ محبت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کر کے خیرات کے لحاظ سے بھی، صدقات کے لحاظ سے بھی، زکوٰۃ کے لحاظ سے بھی، محرم کے لحاظ سے بھی، ربیع الاول کے لحاظ سے بھی، ہر پہلو سے جی جب آپ مطالعہ کر کے پھر اس پر عملی زندگی کو اپنانے کے لیے کوشش بھی کیا کریں، پھر یہ ہے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بالکل. جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مطالعہ کرنے کے بجائے ان کے اعمال، ان کے احکامات، ان کے طریقوں کے بجائے اپنے طریقے سے ہم عمل دین میں شامل کر دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے بارے میں نیت بھی ہم یہ رکھتے ہیں بالکل. کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمل پر اجر بھی عطا کر، اجر بھی عطا کرے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں، اپنے طریقے کے مطابق، تو اس لیے اس پر اجر مرتب نہیں. بالکل بالکل صحیح. تو اس لیے محبت کرنے والا انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بندہ ہوگا جس نے ہر طریقے کے مطابق کسی سے پوچھ کے کہ میں فلان عمل کرنے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن کیا دین میں اس کا طریقہ میری طرح ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو پوچھ کے پھر اس عمل کو کر. بالکل. جب بغیر پوچھے کوئی عمل آپ اپنی طرف سے دین میں شامل کرتے ہو لیکن ثواب کی نیت سے، اچھا. یہ غلط ہے. تو اس لیے درخواست یہ ہے کہ ہر اجر کے لیے، ہر عمل کے لیے انسان کسی سے پوچھ کے، یا اگر کسی کو معلوم ہے تو پھر اس طریقے کے مطابق وہ عمل ادا کر لے، پھر صحیح ہے. اگر کسی انسان کو معلوم نہ ہو، مطلب انجانے میں وہ عمل کر لے، تو بعد میں اسے پتہ چلے کہ نہیں میں نے سنت کے مطابق نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے ہمارے معاشرے میں، کیونکہ ہم سارے عالم نہیں ہیں، ایکسپرٹ نہیں ہیں، نہ ہی کوئی حکمت والے ہیں. تو آپ اس پہ روشنی فرمائیں کہ کیا وہ عمل اس کا ضائع ہوگا یا اسے گناہ ملے گا؟ تو اس چیز میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بنیادی غلطی معاشرے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ادنا سے ادنا تاجر بندہ ہو، وہ کسی سے بھی پوچھ سکتا ہے کہ میں تجارت کرتا ہوں، اب میری تجارت میں کون کون سی خامیاں موجود ہے آپ مجھے بتا دیں. ان کی ازالہ کرنے کے لیے ہر کسی کے پیچھے وہ باغ دوڑ کر رہے ہیں. اسی طرح ہر کام میں اعلیٰ بندہ ادنا سے پوچھنے کے لیے تیار ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی ایسا بندہ وہ نہیں ہے اکثریت میں کہ وہ کسی ملا سے یا کسی مسجد کے امام سے یا کسی مفتی سے وہ پوچھ لے کہ میں فلان عمل وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کرنے کے لیے میں تیار ہوں، کیا وہ عمل وہ پیغمبر سے ثابت ہے یا نہیں. حتیٰ کہ نماز تک بھی ہم نہیں پوچھ سکتے کہ ہماری نماز کیا وہ صحیح ہے یا غلط. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ 60 سال تک پھنس جائے لیکن ان کا نہ نماز قبول ہوگا، نہ روزہ قبول ہوگی، نہ اس کا زکوٰۃ قبول ہوگا. وجہ بنیادی کہ بغیر پوچھ کے اپنی طرف سے آپ روزہ بھی رکھ لیتے ہو، آپ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہو، آپ نماز بھی قائم کر لیتے ہو. جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ عمل پیرا ہونا لازمی ہے. اپنی طرف سے کسی چیز کو مطلب اگر آپ کرتے ہیں تو بدعت کہلاتی ہے. صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کو دیکھیں اور قرآن مجید کو پڑھیں تو ہمارے سارے مسلمانوں کے لیے ایک مثال بن جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں پھر سے نعت خواں کی جانب. کلثوم وقار پھر سے ہمیں ایک نعت سناتے ہیں. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد کا
खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईदा रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। वफा तुम न देखो कि हरगिज़ किसी में, ज़माना वो ऐसा करीब आ रहा है। हिफाजत करो अपने ईमान दी की, ज़माना वो ऐसा अजीब आ रहा है। मोहम्मद का रोज़ा करीब आ रहा है, बुलंदी पे अपना नसीब आ रहा है। फरिश्तों ये दे दो पैगाम उनको, खबर जाके दे दो उनको। फरिश्तों के खादिम तुम्हारा सईदा रहा है, कि खादिम तुम्हारा सईदा रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ, रसूले खुदा है वहाँ जा रहा हूँ। तुम्हें कुछ खबर है मैं क्या पा रहा हूँ, मोहब्बत का उनकी मज़ा पा रहा हूँ। चलो जा के रहना मदीने में, अब तो क़यामत का मंज़र करीब आ रहा है। मदीना 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 बड़ा लुत्फ देता है नामे मदीना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आवाज़ और बहुत पुरकशिश आवाज़ है आपकी। बहुत शुक्रिया, क्योंकि इनके बाद एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन करना है। इनका शुक्रिया अदा करते हैं और ब्रेक की जानिब चलते हैं। कुलसूम वक़ार, आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारी एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। आइए उनकी तरफ चलते हैं। वो नात ख़्वां भी हैं और एक टीचर भी हैं। उनका नाम है किरण जहां। अस्सलाम वालेकुम किरण जहां। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू परफेक्ट स्टूडियो। मैडम, आप नात ख़्वां भी हैं, एक टीचर भी हैं, तो आप किसी से इंस्पायर हुई हैं या सिर्फ आपका दिल कहा कि मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं नात पढ़ लूँ? नहीं, मुझे मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत है, सल्लल्लाहु अलैहि अक़ीदत है, वसल्लम। क्योंकि मेरे घर में मेरी अम्मी, मेरी नानी, मेरे नाना माशाल्लाह बहुत नात ख़्वां थे, पढ़ते थे, तो उनको देखकर मुझे शौक हुआ ना। माशाल्लाह। मेरी बहन भी पढ़ रही थी, मेरी भाभी है, सारे मतलब घर में पढ़ते हैं ना, कजन्स वगैरह, तो उनको देख शौक हुआ। फिर मैं स्कूल में मैं फंक्शन करवाती हूँ, अच्छा, इंचार्ज भी फंक्शन की, माशाल्लाह। तो बच्चों फिर वहाँ पे भी आप पढ़ती होंगी? जी, तराने भी पढ़ती, मिली नगमे भी हैं मेरे पास, मतलब हर चीज़ मतलब करती हूँ माशाल्लाह। जी, फिर से चलते हैं हाफिज़ नसीबुल्लाह की जानिब और उनसे जानते हैं कि जैसा कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उनकी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारे बातें हैं जो हमारे नौजवान नस्ल को सीखनी चाहिए। तो हाफिज़ नसीबुल्लाह साहब, आप क्या कहेंगे कि आज का नौजवान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर कंपेयर करें तो आप नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ें, उस पर अमल करें? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं बल्कि ये बूढ़ों के लिए भी, ये नौजवानों के लिए भी, औरतों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, सभी के लिए, सब के लिए। उसमें बुनियादी मकसद ये है कि जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सोहबत इख्तियार करता था, उस सोहबत में सहाबा इकराम से जो भी गलती सरजद होता फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट वो बयान क्या करता, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गलती का इजाला करता। तो इसी तरह
ہر کام کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ہر عمل کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل. جس طرح اسکول میں نوجوان وہ سائنس پڑھتے ہیں، وہ میتھ پڑھتے ہیں، وہ انگلش پڑھتے ہیں، بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ پڑھنا چاہیے، بے شک. تاکہ ان نوجوانوں کے، ان ٹیچرز کے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کتاب پڑھنے اور پڑھانے سے خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جی ان کے دل میں وہ شوق بھی پیدا ہو جائے. بالکل. کیونکہ ابھی تک نہ نوجوانوں نے سنا ہے نہ کسی نے سنایا ہے. تو اس وجہ سے معاشرے میں اس سیرت طیبہ کی ماحول اور ان کی عملی ایک نشست وہ نہیں ہے. بالکل. جب صحبت نہ ہو تو پھر صرف پڑھنے اور پڑھانے سے نوجوانوں کے ذہن میں، ان کی دل اور دماغ میں وہ صحیح طرح نہیں اتر سکتا. بالکل. بے شک. تو جس طرح ایک فرض نماز ہے، اس فرض نماز کے لیے ماحول نہیں، صرف 5 وقت نماز مقرر ہے، ان 5 وقتوں میں وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں. بالکل. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دین کی جو ماحول ہے اس ماحول سے نوجوان طبقہ، ہماری معاشرتی زندگی وہ دور ہے. بالکل. تو جس طرح اسکول کی زندگی میں ہم مغرب کی زندگی، ان کے کھانے پینے کا جو طریقہ ہے وہ ہم بخوبی آسانی سے ہم اپنا سکتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلیبس میں ڈالنا چاہیے. سلیبس میں ڈال دیں جی. تو پھر اساتذہ اگر پڑھائے تو طلبہ کرام یا جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بخوبی سے ان کے ساتھ واقفیت اختیار کر دیں. بالکل. جب واقفیت اس ماحول میں آ جائے تو خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، سیرت مبارک وہ خود بخود ان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. بالکل. بالکل. تو بنیادی بات یہ ہے کہ صحبت نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. بالکل. ماحول بنیادی شرط ہے. اب دیکھو ہمارے نوجوان طبقہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے علاوہ ہر جو بھی عمل ہو ان کے لیے آسانی سے تیار ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، چاہے وہ بال کی بنوانا ہو، چاہے وہ کپڑوں کی جو بھی شو ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ، جو بھی سوشل میڈیا پہ جو بھی انسان کے رہن سہن ہو، گفتگو ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، وہ دین کے علاوہ اپنانے کے لیے ہر ایک وہ آسانی سے ان کے لیے تیار ہے. بالکل. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور دین کی زندگی وہ ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتی؟ دیکھو سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں علماء کرام بیانات بھی کر رہے ہیں، دین کی جو نمازیں وہ بھی قائم کر رہے ہیں، مسجدیں بھی آباد ہیں، اس کے باوجود دینی ماحول ہماری زندگی میں نہیں آتی. بالکل. کیونکہ ہم نے جان بوجھ کر وہ ماحول نہیں بنایا، وہ ماحول بھی نہیں بنایا اور پوچھا بھی نہیں کہ کیا یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے یا نہیں. بالکل. ہم نے اپنی زندگی کا ایک عارضی جو عمل ہے وہ ہے دنیا. ہم نے دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا، لیکن یہ غلط ہے. زندگی کا مقصد ہے دین کو اپنانا، دین کے راستے پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. میرا ایک آخری کویسچن ہے، ہر نوجوان یہی سوال کرے گا، نوجوانوں کا بھی یہی کویسچن ہوگا، ہر کیٹیگری کا یہی کویسچن ہوگا، جو روزگار ہیں، جو باہر کی دنیا دیکھتے ہیں یا باہر جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کام ہو، تو کیا حافظ نصیب اللہ دنیا اور دین کو اکٹھے چلایا جا سکتا ہے؟ اگر اکٹھے چلایا جا سکتا ہے تو کیسے؟ آخری کویسچن ہے آپ سے. اکٹھا بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ جو اکٹھا چلانا ہے وہ طریقہ ہم نے پیغمبر کے طریقے سے نہیں سیکھا. بالکل. اب آپ دیکھو ہمیں وہ طریقہ بتائیں جس سے ہم دنیا کے بھی کام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنائیں، لیکن سنت کے مطابق اپنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی جی کہ التاجر الصدوق مال امین والنبیین والصدیقین والشہداء. تاجر وہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو پڑھ کے پھر اس زندگی کو اپنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے تاجر بندے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، احادیث مبارک ہے کہ التاجر اس میں 2 شرط ہونا چاہیے کہ وہ صادق بھی ہو، وہ امین بھی ہو، بالکل. اس میں امانت داری بھی ہو. اب آپ معاشرے میں دیکھیں
کہ کون سی تاجر کے اندر امانت داری موجود ہے اور سچائی موجود ہے، کیونکہ یہ دونوں نہیں. جب دونوں نہیں ہے تو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تجارت نہیں ہوا. جب ان کے طریقے کے مطابق تجارت نہیں ہوا تو ہمارے آمدنی آ رہی ہے لیکن سکون نہیں ہے. ہماری زندگی میں ہمارے اولاد پیدا ہو رہے ہیں لیکن اس میں والدین کا احترام نہیں. ہماری زندگی میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اس زندگی میں کیونکہ وہ دو شرط ہیں تجارت میں وہ نہیں ہوا، نہ ہم نے کوشش کی. دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تاجر کے لیے ان دو شرطوں کی بنا پر کہ جس نے ان دو شرطوں کو اپنی تجارت میں اپنانے کی فکرمند ہوا اس کی آمدنی میں خود بخود وہ اطمینان بھی آئے گی، سکون بھی آئے گی، راحت بھی آئے گی. اب ہر انسان معاشرے میں آج وہ سکون سے دور ہے، اطمینان سے دور ہے، پیسوں میں سکون نہیں، سب سے بڑی وجہ دین سے دور، مال اور جائیداد میں سکون نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے نہیں چلا گیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین چھوڑ کے چلا گیا. لیکن ہم نے پہلی بات جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے الٹ سمجھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس انسان کے پاس مال اور جائیداد موجود ہو وہ زندگی کا ایک اعلیٰ ترین انسان بھی ہے اور اعلیٰ ترین انسان سمجھا بھی جاتا ہے، لیکن یہ نہیں. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عقل مند انسان وہ ہے جس نے دین سمجھا اور دین کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھا. وہ کامل مسلمان کہلانے کا مستحق بھی ہے، عقل مند انسان بھی ہے. لیکن ہم نے سب سے پہلے زندگی کا مقصد ہم نے چینج کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہماری زندگی اطمینان سے بھی دور، ہماری زندگی میں ہمارے اولادوں کی عزت بھی نہیں، اولادوں میں والدین کی عزت بھی نہیں، احترام بھی نہیں. اس لیے ہم معاشرے میں مال کے باوجود، جائیداد کے باوجود، اولاد ہونے کے باوجود ہم اطمینان سے بھی دور ہے، سکون سے بھی دور ہے. بالکل بالکل، بہت اچھی بات کی آپ نے. بالکل بہت شکریہ آپ کا حافظ نصیب اللہ، آپ نے پرفیکٹ ٹی وی کو ٹائم دیا اور بہت اچھی گفتگو کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک یہ میسیج پہنچے. جی آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب، کرن جہاں کی جانب. وہ ہمارے پیارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے اور ہمیں نعت سنائیں گے. جی کرن جہاں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. اے نور خدا گر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خوابوں میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گی جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. روشن میری تربت کو للہ گرا کرنا،
جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا، رسوائی زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا، منظور دعا میری منظور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جب وقت نزا ہے دیدار عطا کرنا، جب یہ نعت کوئی بھی مسلمان سنتا ہے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی پہ، رحمت للعالمین پہ، سردار دو جہان پہ، جس کی وجہ سے یہ امت آج تک عذابوں سے اور قیامت خیز عذابوں سے بچی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی محبت ہمیں ہر جگہ بچاتی ہے۔ انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ یا اللہ پاک میری امت کو اس دنیا میں عذاب نہ دینا۔ یہ سیلاب جو آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، یہ ہماری پہچان کرانے کے لیے، ہمارا امتحان لینے کے لیے کہ وقت ہے سنبھل جاؤ۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ہم، اور شکر ہے کہ ہم ان کی آخری امت ہیں، کیونکہ وہ امت کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میں اپنے گیسٹ دونوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پرفیکٹ ٹی وی کو ٹائم دیا، آپ دونوں کا شکریہ۔ جی، اسی کے ساتھ ہی انشاءاللہ پھر کسی دن ایسی ہی ٹیلنٹ کے ساتھ ایسی ہی پروگرام کرتے رہیں گے۔ پرفیکٹ ٹی وی دکھائے گا اور دیکھے گا انشاءاللہ پاکستان۔ اپنے میزبان رقیہ بلوچ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔